हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यार मोहम्मद और इस वीडियो लेक्चर में हम राइटिंग ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर सेकंड पार्ट है इस सीरीज का। इस सीरीज में हमने ये सीखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स में से जो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, इथिकल फ्रेमवर्क और स्ट्रेटजीज टू इंश्योर ट्रस्टवर्दीनेस, यानी आपकी स्टडी कितनी किस तरह से आप क्या टेक्निक यूज करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगे कि आपकी स्टडीज जो है वो ज्यादा वैलिड और रिलायबल हो जाए। पहला सेक्शन डाटा एनालिसिस से रिलेटेड है, यानी आप ये इस सेक्शन में ये बताएंगे कि डाटा किस तरह से एनालाइज किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है रिसर्च प्रपोजल का, जिसमें आप क्लियरली ये बताते हैं कि आपका डाटा एनालिसिस मेथड क्या होगा, या मेथड्स क्या होंगे। यानी आप एक से ज्यादा भी मेथड्स जब यूज करते हैं तो वो भी आर्टिकुलेट करते हैं। इसी तरह आप वो सारे स्टेप्स जो डिफरेंट किसी रिसर्च मेथड्स के साथ एसोसिएटेड रिसर्च जो स्टेप्स है उनको भी आप क्लियरली डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि आप किस तरह से डाटा एनालाइज करेंगे। ये नहीं सिर्फ कह दिया जाता कि मैं फला मेथड यूज करूंगा, यानी थीमेटिक डाटा एनालिसिस यूज करूंगा या करूंगी, या ये कहूँ कि मैं डिस्कोर्स एनालिसिस यूज करूंगी या कंटेंट एनालिसिस यूज करूंगी। सिर्फ नाम ले देना जो है वो सफिशिएंट नहीं होता। नेक्स्ट आपको मैं डाटा स्पाइरल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। क्रेसवेल ने इसको सजेस्ट किया है। इस स्पाइरल को अगर आप देखें कि इसके लोअर एंड पे जो है डाटा कलेक्शन है, जिसमें डाटा आप टेक्स्ट या इमेजेस की सूरत में कलेक्ट करते हैं। तो इसका पहला जो स्टेप है वो डाटा मैनेजिंग है। डाटा मैनेजिंग में हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइल्स की सूरत में, यूनिट्स की सूरत में, और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम डाटे को प्रॉपरली जो है अगर ऑर्गेनाइज नहीं करते तो उसकी बाद में रिट्रीवल जो है, उसको दोबारा एक्सेस करना जो है वो एक इशू बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आपका प्रोजेक्ट के एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए हैं, आपने कई वीडियोस भी जो हैं वो रिकॉर्ड की हैं, मसलन ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ की हैं, या इसी तरह आपने इमेजेस जो हैं वो कलेक्ट की हैं, तो इतना अगर इनॉर्मिटी ऑफ डाटा है और इनॉर्मस डाटा आपने कलेक्ट कर लिया है, तो अब उसको अगर आपने एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया तो फिर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो जब ये स्टेप का कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप जो है आपका रीडिंग और मेमोइंग का है, जिसमें आप जो है जो डाटा है उसको एक्सटेंसिवली रीड करते हैं। ट्रांसक्राइब तो आपने कर लिया होता है, तो अब उसको मसला इंटरव्यू डाटा है तो आपने उसको ट्रांसक्राइब कर लिया होता है, तो अब उसके बाद आपने इस डाटे को रीड करना है। यानी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो उनको आप पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और जो आप जो है ना सिर्फ उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि अगर आपको कोई नोट्स वगैरह उसके लिखने हैं तो मार्जिन में आप नोट्स भी उनके लिखते जाते हैं। तो इसके साथ ही आप अगर आपने रिफ्लेक्शन करना है तो रिफ्लेक्शन के लिए अलग से, यानी सारे डाटे के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है या किसी पार्ट पे रिफ्लेक्ट करना है, तो आप उसके लिए मेमोइंग का प्रोसेस जो है या मेमोइंग का जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आप अपनी यादाश्त के लिए लिखते हैं कि ये उस पीस ऑफ डाटा के बारे में। नेक्स्ट स्टेज पे आप जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे आप इसको
ڈسکرائب کرتے ہیں، کلاسیفائی کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ڈسکرائب کرنا یعنی کانٹیکسٹ کے طور پہ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ یعنی ڈسکرپشن میں آپ کانٹیکسٹ کو کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ کیٹیگرائزیشن کے لیے آپ نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جو پچھلی سٹیج پہ آپ نے ریڈنگ کے دوران جو نوٹس لکھے ہیں، جو ریفلیکشن لکھے ہیں، یا جو آپ نے کوڈنگ وہاں پہ کی ہے، وہ آپ کو اس سٹیج پہ جا کے آپ ڈیٹے کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن یعنی ڈیٹے کے ساتھ کمپیئر کر کے، تو سملر جو ڈیٹا ہے اس کو ایک جگہ پہ کلاسیفائی کر کے پھر اس کے بعد آپ انٹرپریٹنگ کرتے ہیں، یعنی اس ڈیٹے کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس کے میننگ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سٹیج پہ آپ جو ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ ڈیٹے کو کی ریپریزنٹیشن اور ویژوالائزنگ کی طرف فوکس کرتے ہیں، یعنی ڈیٹے کو آپ میٹرسز کی صورت میں، یعنی ٹیبولر فارم میں، ٹریز یعنی ہیڈنگز، ڈفرینٹ ہیڈنگز ہیں اور ان کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، اس کو ٹریز کا نام دیا جاتا ہے، یا پروپوزیشنز یعنی اف دین لاجک کے ساتھ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یا کوئی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جنہیں آپ لکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ڈیٹا ویژوالائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے، یعنی ڈیٹا ڈسپلے کریٹ کیے جاتے ہیں۔ جب آپ اس سٹیج کو کمپلیٹ کر چکتے ہیں تو اب آپ اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیٹے کو ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ لکھ سکیں، ڈیٹے کو ڈسکرائب کر سکیں، اب ڈیٹے کو انٹرپریٹ کر سکیں، ڈیٹے کو تو اب ریسرچر اس سٹیج پہ جا کے تو رائٹ اپ کا پروسیس کرتا ہے۔ ریسرچر جو ہے وہ اس سارے سٹیجز میں، ان سارے سٹیپس میں جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے اس کو پیپر پہ ٹرانسفر کر دیتا ہے، تو جس کا دوسرا نام رائٹ اپ ہے یا اکاؤنٹ رائٹنگ ہے، یا جو بھی نام دے لیں اس کو۔ تو اس طرح سے آپ کا جو ڈیٹا کلیکشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا اسپائرل ہے، ڈیٹا اسپائرل سجیسٹ کیا ہے کریسویل نے۔ یہاں پر میں آپ کو تھیمیٹک ڈیٹا انالیسس میتھڈ جو ہے اس سے انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا۔ تھیمیٹک ڈیٹا انالیسس میتھڈ جو ہے یہ ایک پاپولر میتھڈ ہے جو ایجوکیشنل ریسرچرز اپنی ریسرچ میں اکثر یوز کرتے ہیں۔ یہ اس لیے پاپولر ہے کہ ایک تو یہ فلیکسیبل ہے، فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ یہ کسی خاص اپسٹمولوجیکل اور انٹالوجیکل بلیف سسٹم یا زمشنز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جنیرک ڈیٹا انالیسس کی ٹیکنیک یا میتھڈ ہے جو ہم ویریس اپروچز کے ساتھ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اس کو انالائز کرنے میں ہمیں ہیلپ دیتا ہے۔ تو ہاں، یعنی ہم اسے بہت سارے جو ریسرچ ڈیزائنز ہیں، اس سے پہلے ہم نے 5 ریسرچ ڈیزائنز ڈسکس کیے ہیں گراؤنڈ تھیوری کو چھوڑ کے، باقی سب میں اس میتھڈ کو، اس ڈیٹا انالیسس میتھڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ پہلا سٹیپ ہے فیملرائزیشن ود دا ڈیٹا۔ 6 سٹیپس پر یا 6 سٹیجز پر یہ مشتمل ہے۔ تو پہلا سٹیپ ہے فیملرائزیشن ود دا ڈیٹا، دوسرا ہے کوڈنگ، تیسرا ہے جنریٹنگ انیشل تھیمز، چوتھا ہے ریویونگ تھیمز، پانچواں ہے ڈیفائننگ اینڈ نیمنگ تھیمز، اور چھٹا ہے رائٹنگ اپ۔ تو باری باری آپ کو میں ان کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ تو پہلے سٹیپ میں فیملرائزیشن ود دا ڈیٹا، ہم ڈیٹا سے فیملرائز ہوتے ہیں۔
یہ فیملرائزیشن کا پروسیس اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے اس ڈیٹا کو پڑھنا ہوتا ہے. یہ اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے ایز اے ریسرچر جب یہ اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے جب ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کسی اور نے کولیکٹ کیا ہو یا یعنی اسسٹنٹس ہم نے ہائر کیے ہوں اور یا ڈاٹا ٹرانسکرپشن جو ہے یعنی فار ایگزامپل انٹرویوز اگر کنڈکٹ کیے تھے تو ان کو آڈیو سے ریٹن فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے سروسز یوز کی ہیں کسی اور کی, تو جس کے نتیجے میں ہم ڈاٹا سے اس طرح سے واقف نہیں ہوتے, تو فیملرائزیشن اس وقت بہت ضروری سٹیپ ہو جاتا ہے, بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. اس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ ڈاٹا کو ملٹیپل ٹائمز پڑھتے ہیں. ملٹیپل ٹائمز پڑھتے ہوئے ہم ڈاٹا میں جو امپورٹنٹ پیسیجز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, سرکل کرتے ہیں, انڈر لائن کرتے ہیں, بولڈ کرتے ہیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تھیمیٹیکل ڈاٹا انالیسس میتھڈ ہمیں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا, لیکن یہ ہے کہ اس میں امپورٹنٹ پیسیجز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تاکہ جو امپورٹنٹ پیسیجز کس حوالے سے, جو ہمارے ریسرچ کوشچنس کے حوالے سے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمیں کوڈنگ کرنا ہوتی ہے. نیکسٹ اسٹیج میں کوڈنگ کیا ہے, ہمیں ڈاٹا کو لیبل کرنا ہوتا ہے اور اس کو لیبلنگ اس طرح سے کی جاتی ہے جو اس پیسیج کو, اس لائن کو, اس پیراگراف کو کے میننگ کو کیپچر کر سکے. تو یہ شارٹ سمیٹیو ورڈ ہوتے ہیں, ورڈ ہو سکتا ہے, فریز ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو اس پورے پیسیج کو سلیکٹ کر کے اس کے مارجن پہ اس کا کوڈ لگا دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں. اب یہ جب آپ سارے انٹرویو گائیڈ کو یا انٹرویو ٹرانسکرپٹ کو کمپلیٹلی جب آپ نے کوڈ کر لیا ہے, اسی طرح آپ پورے جتنا بھی ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے ورڈ کی فارم میں آپ نے اس کو کوڈ کرنا ہوتا ہے. جب کوڈنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ کے پاس نمبر آف کوڈز جو ہیں وہ جنریٹ ہو چکے ہیں. جب آپ نے کوڈنگ مکمل کر لی سارے ڈیٹے کی, تو آپ تیسرے سٹیج پہ آپ شفٹ ہو گئے ہیں جہاں پر آپ کو انیشیل تھیمز جو ہیں وہ جنریٹ کرنے ہیں. تھیمز کیا ہیں؟ تھیمز جو ہیں تھیمز دراصل پیٹرنز آف میننگز ہیں جو ڈیٹا کے اندر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں یا آپ جنریٹ کرتے ہیں. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو کوڈز ہیں آپ ان کو ارینج کرتے ہیں ایک نیو وے میں, اور کوڈز کو ارینج کرتے ہوئے کچھ جس طرح سے اگر آپ کو ذہن میں ہو کہ ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ اور پھر اس کی سب ہیڈنگ, ڈفرینٹ لیولز کی ہیڈنگز, تو اس طرح سے آپ کوئی ہیڈنگ کا سسٹم جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں جس کو ہم انیشیل تھیمز کا نام دیتے ہیں. انیشیل تھیمز جب جنریٹ ہو چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ سٹیج میں انہی تھیمز کو ریویو کرتے ہیں. جب آپ تھیمز کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ تھیمز جو ہیں وہ ڈسکارڈ ہو جائیں گے, کچھ تھیمز کو آپ نئے نام دیں گے, ری نیمنگ کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو ریفائن کر رہے ہوتے ہیں آپ اس طرح سے کہ یہ ایک کنونسنگ سٹوری جو ہے آپ کے ڈیٹا سے اور آپ کے جو ریسرچ کوشچنز ہیں ان کو سکسیسفلی ایڈریس کرنے میں ہیلپ دیں. تو جب آپ اپنے ڈیٹا کو اس طرح سے ریویو کر کے اور پھر تھیمز کو ریویو کر کے پراپرلی اور ریویو کرنے کے بعد ایسے پیٹرنز آف میننگ جو سکسیسفلی آپ کے کوشچنز کو ایڈریس کرنے میں ہیلپ دیں وہ جنریٹ کر لیتے ہیں, تو یہ سٹیج جو ہے وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. نیکسٹ جب
اسٹیج یا اسٹیپ پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ ہے ڈیفائننگ اینڈ نیمنگ تھیمز. یہ بھی ریویوئنگ تھیمز جیسی اسٹیج ہے. اس میں دوبارہ سے آپ تھیمز کو ڈیفائن کرتے ہیں, ان کے نیمز جو ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں, اور پھر یہ ایکچولی تھیمز کا یہاں پر آپ انالیسس کرتے ہیں اور یہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ اس تھیمز کی باؤنڈریز کیا ہیں, کہاں تک کیا اسکوپ ہے اس تھیم کا, اور اس کے اندر کون کون سی ٹیکسٹ آ سکتی ہے, کون کون سی ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتی. تو لاسٹ سٹیج ہے رائٹنگ آپ, اور لاسٹ سٹیج یا لاسٹ سٹیپ میں آپ یوں کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا انالیٹک نیریٹو جو ہے آپ نے جنریٹ کیا تھا, یعنی آپ نے جو تھیمز جنریٹ کیے تھے, اور پھر اس کے بعد تھیمز کو جو ڈیٹا ایکسٹریکٹس ہیں, یعنی کوٹیشنز وغیرہ جو آپ نے اب مارک کی تھی شروع میں, انیشل فیملرائزیشن ود دا ڈیٹا, آپ نے کچھ پیسیجز جو ہیں ہائی لائٹ کیے تھے, تو ان دونوں کو مکس کر کے تو آپ اپنا نیریٹو جو ہے, آپ جو ہے اپنا رائٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اس رائٹ اپ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ ہے کہ آپ نیریٹو جو آپ نے جنریٹ کیا ہے یا رائٹ اپ آپ نے جو لکھا جو کیا ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایگزسٹنگ لٹریچر سے. یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے جس کو ہم تھیسس میں ڈسکشن سیکشن, جہاں پر ہم جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے اس کے ساتھ کمپیئر یا کنٹراسٹ کرتے ہیں. کمپیئر یا کنٹراسٹ کر کے تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ریسرچ کی فائنڈنگ کس طرح سے جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے اس سے میچ کرتی ہیں یا نہیں میچ. یہاں میں ڈیٹا انالیسس کے حوالے سے کچھ ٹرمز جو ہیں وہ یوز کی ہیں, تو ان کے کچھ میننگز ہیں وہ میں نے یہاں پر مینشن کیے ہیں کہ کوڈ کیا ہے, کیٹیگری کیا ہے, تھیم کیا ہے, assertion کیا ہے, تھیوری کیا ہوتی ہے. تو میں شروع کرتا ہوں کوڈ سے. کوڈ کیا ہے؟ A word or short phrase that symbolically assigns a summative, salient, and essence-capturing attribute for a portion of language-based data. یعنی یہ کوئی ورڈ ہو سکتا ہے یا شارٹ فریز ہو سکتی ہے جو ہم ڈیٹے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ ریڈنگ کرتے ہوئے مثلا بک ریڈنگ کر رہے ہیں اور آپ ریڈنگ کے دوران کوئی امپورٹنٹ پیراگراف آپ کو ملا, یہ پیراگراف یا کوئی سینٹنس امپورٹنٹ ملا ہے, تو اس کو آپ لیبل کر دیں کسی ایک ورڈ کے ساتھ یا شارٹ فریز کے ساتھ جو کیپچر کرے اس سارے میننگ, اس کے اندر جو بھی میننگ موجود ہیں یا ایسنس اس پورے پیسج کا کیا ہے. تو یہ لیبلنگ جو ہے یہ ایکچولی یہ لیبلنگ کو کوڈنگ کہلاتی ہے, یہ کوڈ کہلاتا ہے. یہ امپورٹنٹ ڈیٹا انالیسز میں ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے اور آپ کو اس سے بہت واقفیت ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے وہ کیٹیگری ہے, یعنی کوڈز جب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح سے کہ کوڈز کلسٹر ٹوگیدر اکارڈنگ ٹو سملیرٹی اینڈ ریگولرٹی ا پیٹرن فارم کیٹیگریز. دیکھیں جب کوڈز جو ہیں ہم نے پچھلی سٹیج پہ آپ کو بتایا کہ جب کوڈز جو ہیں ان کو ہم نے ایک انٹرویو ٹرانسکرپٹ ہم نے پڑھی, اور اس کے بعد جب ہم نے اس پہ کوڈز جو ہیں ساتھ ساتھ لگاتے گئے تو اب ہمارے پاس ملٹیپل کوڈز جو ہیں وہ جنریٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح دوسرے ٹرانسکرپٹ میں بھی ہمارے پاس ملٹیپل, تھرڈ میں بھی, فورتھ میں بھی, اینڈ سو آن. ہمارے پاس اگر 20 ٹرانسکرپٹ موجود ہیں تو ہم نے سب پہ کوڈ جو ہے وہ لگا دیے ہیں. اب ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ 200 to 300 کوڈز جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. اب ان کی کلسٹرنگ کی ضرورت ہے. اب کلسٹرنگ کس طرح کی بیس پہ کی جاتی ہے کہ ان کے اندر جو سملیرٹیز ہیں ان کی بیس پہ ہم کوڈز کو کلسٹر کر لیتے ہیں, اور کلسٹرنگ کرتے ہوئے ایک پیٹرن کا ہم خیال رکھتے ہیں.
اس سے پیٹرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کیٹیگریز جو ہے یعنی گروپنگ ان کی جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. کیٹیگریز کے بعد آتا ہے تھیم کیا چیز ہے؟ تھیم از این آؤٹ کم آف کوڈنگ کیٹیگرائزیشن اینڈ اینالیٹک ریفلیکشن. تھیم کیا چیز ہے؟ تھیم جو ہے یہ آؤٹ کم ہوتا ہے کوڈنگ کا، کیٹیگرائزیشن کا اور اینالیٹک ریفلیکشن کا. یعنی ہم نے جب کوڈس جو ہیں وہ اسائن کر دیے، کوڈس اسائن کرنے کے بعد یعنی ہم نے اپنے ٹرانسکرپٹ کے اوپر کوڈس کی جو لیبلنگ ہے وہ کر دی، مکمل کر دی. پھر اس کے بعد ہم نے کیٹیگرائزیشن ان کی کر لی، اور اس کے بعد آپ نے جیسے کہ ریویوئنگ میں دیکھ رہے تھے کہ آپ اس پہ اینالیٹک ریفلیکشن دیتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہیں یا کس طرح سے ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. جب اس کے بارے میں ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر ہمیں کچھ تھیمز جو ہیں ہمارے جو جنریٹ ہوتے ہیں، تھیمز جو ہے وہ آخر میں ہم رپورٹ کر دیتے ہیں. بعض دفعہ رپورٹنگ کے لیے ازرشنز یوز کی جاتی ہیں. ازرشنز کیا ہیں؟ ازرشن ایک سمیٹیو اینڈ ڈیٹا سپورٹڈ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا پرٹیکولر آف اے ریسرچ اسٹڈی ہے. اچھا، یہ ازرشن اصل میں ہمارا کلیم ہوتا ہے، یعنی ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں ہم اپنے تھیسس میں جب ڈیٹا کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہوں کہ مثلا ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہیں ہم یہ کلیم کریں کہ وہ زیادہ تر لیکچر میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اپنی ٹیچنگ میں، تو یہ ایک کلیم ہے، یہ ایک ازرشن ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں پارٹیسپینٹس کے ورڈز جو ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں. یعنی پارٹیسپینٹس کے کوٹیشنز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، یعنی ایز اٹ از، انہی کے وربٹم، یعنی جو کچھ انہوں نے کہا تھا انہی کے الفاظ میں وہاں پر جو ہے وہ اس کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم وربٹم جو ہے ایز اٹ از جو ہے ان کے الفاظ کو وہاں پر لکھ دیتے ہیں. اصل میں ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے کوڈ ویونگ کی ہوتی ہے. کوڈز، کیٹیگریز اور تھیمز کو آپس میں اس طرح سے ویو کیا ہوتا ہے، اس طرح سے جوڑا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ جنریٹ ہو جاتی ہے جس کو ازرشن کا نام دیا جاتا ہے. تھیوری کیا ہے؟ اب بات کرتے ہیں تھیوری کی کہ تھیوری کیا چیز ہے. An educational theory has three main characteristics as it is traditionally conceived. It predicts and controls actions through an if-then logic, explains how and or why something happens by stating its causes, and provides insight and guidance for improving social life. Theory ایک آؤٹ کم ہے ریسرچ کا. بعض دفعہ جو ہے ہمارا جو ٹاسک ہوتا ہے کوالٹیٹیو ریسرچ میں کہ ہم صرف اور صرف کیٹیگریز جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں. بعض دفعہ جب ہم فار ایگزامپل تھیمیٹک انالیسس کر رہے ہیں، کنٹینٹ انالیسس میں ہم صرف کیٹیگریز بعض دفعہ جو ہے انہی کو رپورٹ کر دیتے ہیں اور وہ سفیشینٹ کنسیڈر کی جاتی ہیں. تھیمز میں بعض دفعہ تھیمیٹک انالیسس میں بعض دفعہ ہمیں تھیم بعض دفعہ نہیں بلکہ ہمیں لازمی جو ہے وہ تھیمز جو ہیں وہ رپورٹ کرنے ہوتے ہیں اپنے رائٹ اپ میں. ازرشن جو ہے وہ ازرشن ڈیولپمنٹ میں ہمیں جب ہم ڈیٹا انالیسس کے لیے ازرشن ڈیولپمنٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں تو ہم ازرشن جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں، جبکہ جب ہمارا مقصد جو ہے وہ تھیوری ڈیولپمنٹ ہو اور ہماری ریسرچ کا پرپس جو ہے آخر پہ جو ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ ہم اس سے کوئی تھیوری ڈیولپ کرنا چاہتے ہوں،
تو پھر ہماری ریسرچ جو ہے وہ لازمی اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ تھیوری ہی ہونا چاہیے، اور وہ تھیوری کے لیے جو 3 کریکٹرسٹکس ہونا جو ہے وہ ضروری سمجھی جاتی ہیں کہ ایک تھیوری جو ہے وہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے کون سی کنڈیشنز ہوں گی کہ ایک ایکشن جو ہے وہ پرفارم ہوگا. اسی طرح یہ ایکسپلین کرتی ہیں کسی بھی سوشل فینامینن کو یا فینامینن کو، اور اسی طرح یہ ہمیں نہ صرف انسائٹ پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ ساتھ گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتی ہیں تاکہ ہم سوشل لائف کو امپروو کر سکتے ہیں. تو تھیوری کی یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو اگر آپ کا فوکس جو ہے وہ تھیوری پہ ہے تو پھر آپ جو ہے اینڈ پہ اپنی کوالٹیٹیو رائٹ اپ میں تھیوری جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے. موسٹلی ہم صرف تھیمز یا ازرشنز جو ہیں وہ اپنی ریسرچ کے رائٹ اپ میں پرووائڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سیکشن ایتھیکل فریم ورک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کچھ اسٹریٹجیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ریسرچ پرپوزل ڈیولپمنٹ کے دوران، کہ کون سی ایتھیکل گائیڈ لائنس جو ہیں وہ آپ اپنی اسٹڈی میں یوز کر سکتے ہیں یا اپنے ریسرچ پرپوزل میں یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ایتھیکل گائیڈ لائنس کو فالو کرے. تو مثلاً آپ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے انشور کریں گے کہ آپ کے پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کو کوئی ہارم نہیں ہوگا. یہ ہارم جو ہے وہ پین بھی ہو سکتا ہے، فزیکل ڈینجر بھی ہو سکتا ہے، ایموشنل اراؤزل بھی ہو سکتا ہے، سٹریس بھی ہو سکتا ہے، امبیرسمنٹ بھی ہو سکتا ہے، یا سوشل ڈسٹریس بھی ہو سکتی ہے. تو ان سارے پہلوؤں کو کس طرح سے جو ہے ریسرچر جو ہے دیکھے گا کہ اپنے پارٹیسپینٹس کو کسی طرح سے فزیکل ڈینجر یا پین جو ہے وہ نہ ہو، یا اس کے بعد امبیرسمنٹ اسے نہ ہو، سٹریس نہ ہو، اگر سوشل ڈسٹریس نہ ہو. اگر آپ کوئی سینسٹیو نیچر کی ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے، اگر ان سچویشن میں مثلا انٹرویو کرتے ہوئے آپ کا پارٹیسپینٹ جو ہے وہ سٹریس فیل کرتا ہے یا ڈسٹریس فیل کرتا ہے، تو آپ کس طرح سے اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ فار ایگزامپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پروفیشنل کاؤنسلنگ سروسز جو ہے وہ فری جو ہے پارٹیسپینٹس کو آفر کروں گا اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی. دوسرا، آپ ایتھیکل گائیڈ لائنس کو کس طرح سے فالو کریں گے کہ آپ اپنے پارٹیسپینٹس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے، کس طرح سے کریں گے. تو اس کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ انشور کریں گے. اس کے لیے آپ انانیمٹی اور ڈیٹا کو سکیور جگہ پہ آپ سٹور کریں گے. آپ ڈیٹا کو کسی بھی گورنمنٹ ایجنسیز یا کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ کس طرح سے کب ڈسٹرائے کریں گے. مثلاً آسٹریلیا ایتھیکل گائیڈ لائنس یا ایتھیکل کمیٹیز یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ 5 years آفٹر دی پبلیکیشن آف دا ریسرچ آپ جو ہے ٹیپ ریکارڈنگز جو ہیں وہ اپنی ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. تو کئی طریقے ہیں ان میں. مثلاً آپ یہ جیسے کہ شروع میں کہا کہ انانیمٹی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پارٹیسپینٹس کی اور لوکیشن کے نام جو ہیں نہ صرف پارٹیسپینٹ کے بلکہ ان کی جو لوکیشنز ہیں یا ریسرچ سائٹس ہیں ان کے بارے میں کسی بھی فورم پہ یا کسی بھی ریسرچ آؤٹ پٹ پہ ان کے بارے میں ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا. ڈیٹا سکیور لوکیشن پہ سٹور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی لاکڈ کیبنٹ ہیں جو
آپ کی یونیورسٹی میں آپ کو پرووائڈ کرتی ہے تو اس میں رکھے جائیں گے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے جو الیکٹرانک ہوگا، پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہوگا، اور آپ کی جو ہے وہ اپنی جو پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہوگا اور پرسنل کمپیوٹر پہ آپ اسے رکھیں گے جہاں تک کسی اور کی ایکسس نہیں ہوگی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا، جیسے کسی کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی وہ لوگ جو اس ریسرچ سے انوالو نہیں ہیں، جیسے کہ ریسرچ سپروائزر کے علاوہ یا ریسرچ جو اگر ایک پروجیکٹ ہے تو اس کے ڈفرنٹ جو انویسٹیگیٹرز ہیں اس ریسرچ میں انوالو، تو ان کے ساتھ صرف شیئر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر نہیں کیا جائے گا۔ ایون گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیٹا یہ شیئر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ڈیٹا ریکارڈنگز جو ہیں جو آپ نے آڈیو یا ویژول آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں آپ کے پاس، جو آپ کے پاس ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں، تو ان کو کب ڈسٹرائے کریں گے؟ آسٹریلین جو ایتھیکل کمیٹیز ہیں وہ تو یہی سجیسٹ کرتی ہیں کہ 5 years آفٹر دا پبلیکیشن آف دا ریسرچ جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں۔ وہ اس پبلیکیشن کے بعد بھی اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی ایشوز ریس ہوتے ہیں آپ کی ریسرچ کے حوالے سے، تو آپ کے پاس جو ٹیپ ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ والنٹری ہوگی۔ وہ کیا ہے والنٹری کی؟ وہ کیا ہوگی کہ پارٹیسپینٹ جو ہے اپنی ول کے ساتھ، فری ول کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس ریسرچ میں شامل ہو گئے۔ ان سے اس کے لیے کانسنٹ کا طریقہ یوز کیا جاتا ہے کہ آپ پارٹیسپینٹ کو فلی انفارم کرتے ہیں اور ان سے فلی انفارم کر کے ان سے کانسنٹ لیتے ہیں، جبکہ کوشچن کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی کو فورس کرتے ہیں اور اس سے ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کولیکشن ایک فورس اس طرح سے کیا جاتا، سٹل ویز ہیں یہ کورس کرنے کے یا کسی کو فورس کرنے کے، کہ آپ جیسے پرنسپل کو کہیں کہ آپ نے ڈیٹا کولیکٹ کرنا، اور پرنسپل جو ہے فورس کرے اپنے ٹیچرز کو کہ وہ ڈیٹا پرووائڈ کریں۔ تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ پارٹیسپینٹس یا ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ اس ڈیٹا کو دینے کے لیے راضی نہ ہوں، یا ولنگ ان کی فری ول جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، وہ فریلی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر رہے ہوں۔ تو اس کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ریسرچر کے لیے اپنے لیے بھی یہ سیف ہوتا ہے کہ وہ پارٹیسپینٹس کو فلی انفارم کر کے اپنی ریسرچ میں، تو وہ ڈیٹا جو ہے فلی انفارم کر کے ان سے کانسنٹ لے۔ فلی انفارم کرنا کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے پارٹیسپینٹ کو بریفنگ دیتے ہیں شروع میں، مثلا ٹیچر ہے کوئی، تو آپ اس ٹیچر کو پوری طرح بتاتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کیا ہے، اس کے کیا پرپز ہے، کیا آبجیکٹیوز ہیں، اور آپ اس کا کیا آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ انہیں بتاتے ہیں تو ایکچولی آپ انہیں فلی انفارم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب فلی انفارم کرنے کے بعد ان سے ایک فارم جو کنسنٹ فارم کہلاتا ہے، جس پہ وہ یہ بتاتے ہیں، جس میں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پوری طرح سے انفارم کیا گیا تھا کہ کس طرح ہمیں پوری طرح سے انفارم کیا گیا تھا کہ ریسرچ کے پرپز کیا ہے اور اس کے آؤٹ کمز، ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کیا ہیں۔ اور
ساتھ ہی وہ انہیں یہ رائٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں ساتھ کہ وہ کس وقت تک وڈرا کر سکتے ہیں. یہ پارٹیسپینٹ کا رائٹ ہے کہ وہ پبلیکیشن سے پہلے اگر وہ سمجھے کہ ڈیٹا وہ اسٹڈی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو بے شک اس نے انٹرویو آپ کو دے دیا, اس نے آپ کو کنسنٹ دے دی ہے, کنسنٹ دی, اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ انٹرویو بھی کنڈکٹ کر لیا, آپ نے اس کا انالیسز بھی کر لیا, لیکن اگر وہ پبلیکیشن سے پہلے اگر وہ وڈرا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کا ڈیٹا جو ہے اس اسٹڈی سے وڈرا کر لیا جائے. یہ آپ اور آپ کے پارٹیسپینٹ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ شروع میں ہی ان کو جو ہے رائٹ جو ہے وہ نہ دیں اس چیز کا کہ وہ وڈرا کر سکیں, لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ اوپنلی جو ہے اپنی بات کر سکتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میں جب چاہوں میں اپنی اسٹڈی سے وڈرا کر سکتا ہوں, تو وہ کورس نہیں ہے, وہ فورس نہیں ہے, وہ جب چاہے یہ اس کی چوائس ہے کہ وہ اسٹڈی سے وڈرا کر لے. ایک اور امپورٹنٹ جو ایشو ہے ایتھکس کے حوالے سے, ریسرچ ایتھکس کے حوالے سے, کہ آپ کو یہ اسٹڈی پروسیجرز اس طرح سے کہ بتانے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ جس کلچر میں, جس ریسرچ سائٹ پہ آپ جا رہے ہیں, آپ اس کے کلچر کو, ان کے بلیف سسٹم کی کس طرح سے ریسپیکٹ کریں گے. یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی ریسرچ سائٹ پر جائیں اور آپ کا جو ڈریس ہے وہ اس کلچرل سائٹ کے ڈریس نارمز, اس ریسرچ سائٹ کے کلچرل نارمز اور ڈریس نارمز کے حوالے کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو, تو پھر آپ ایکچولی ڈس ریسپیکٹفل ہیں اس ان کے کلچرل ویلیوز اور ان کے کلچرل بلیفز کے حوالے سے. تو اس لیے خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں اپنی ریسرچ سائٹ اور اپنے پارٹیسپینٹس کے کلچرل بلیفز اور کلچرل ویلیوز کے بارے میں, تاکہ ہم انہیں افینڈ نہ کریں کسی بھی طرح سے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں, ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. جب ہم ریسرچ پرپوزل لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کلیئرلی یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم جس ریسرچ سائٹ پہ جا رہے ہیں یا جن پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں گے, تو ہم کس طرح سے یہ انشور کریں گے کہ انہیں کوئی ہارم نہ ہو, ان کی آئی ڈی پروٹیکٹ کی جائے گی, اور پارٹیسپینٹس کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ والنٹیرلی ہوگی. انہیں ہم کس طرح سے فلی انفارم کریں گے, ہم کس طرح سے ان کی کلچرل ویلیوز اور بلیفز کو ریسپیکٹ کریں گے. تو ان ساری چیزوں کا ہمیں اپنے ریسرچ پرپوزل میں کلیئرلی جو ہے وہ لکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ہم ان ساری چیزوں کو انشور کریں گے یا ان ایتھیکل گائیڈ لائنز کو انشور کریں گے. کوالٹیٹیو ریسرچ میں ریلائبلٹی اور ویلیڈیشن کا کی امپورٹنس جو ہے اس کے حوالے سے کئی پرسپیکٹیوز ہیں. دو امپورٹنٹ پرسپیکٹیوز کی بات یہاں پہ کروں گا. ایک پرسپیکٹیو تو یہ کہتا ہے کہ جی کوالٹیٹیو ویلیڈیشن کے لیے ہمیں جو کوانٹیٹیو کے ایکویولنس ہیں, یعنی ویلیڈیٹی, انٹرنل ویلیڈیٹی اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی, اور اسی طرح ریلائبلٹی, یعنی یہ کنسیپٹس جو ہیں وہ یوز کرنے چاہیے اپنی ریسرچ کے لیے, یہ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا کیمپ ہے جو کوالٹیٹیو ٹرمز یوز کرتا ہے اور جو کوانٹیٹیو ٹرم سے ٹوٹلی ڈیفر کرتی ہیں. تو میں یہاں پر انہی ٹرمز کو یوز کروں گا جو کوالٹیٹیو ریسرچ سے ہی ریلیٹڈ, یعنی دوسرا پرسپیکٹیو جو ہے اسی کو فردر ایلیبوریٹ کروں گا. یہ
یہ پرسپیکٹو جو ہے وہ اپنی کوالٹیٹیو ریسرچ کی ویلیڈیشن کے لیے ٹرمز جو یوز کرتا ہے وہ کوالٹیٹیو ہے، جو ٹوٹلی کوانٹیٹیو ٹرم سے ڈفرینٹ ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی ٹرم سے۔ ویسے تو یہ ٹرسٹ وردینس کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یعنی یہ ٹرم جو ہے یہ یوز کرتے ہیں ٹرسٹ وردینس کی ٹرم، اور ٹرسٹ وردینس کے اندر یہ کریڈیبلٹی، ٹرانسفریبلٹی، ڈیپینڈیبلٹی اور کنفرمیبلٹی، یہ 4 ڈفرینٹ اسپیکٹس ٹرسٹ وردینس کے جو ہیں یہ لنکن اینڈ گوبل سے کے ورک سے ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں، اور ریسول نے بھی انہی کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے انڈر ڈسکس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں انٹرنل ویلیڈیٹی کی جو ٹرم یوز کی جاتی ہے یہ اس کا ایکویولنٹ ہے کوالٹیٹیو ریسرچ میں۔ تو اس کو انشور کرنے کے لیے کوالٹیٹیو ریسرچ میں اس کو انشور کرنے کے لیے کئی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ آپ اپنے ریسرچ پرپوزل میں مینشن کر سکتے ہیں کوئی بھی یہاں سے جو بھی آپ کو اس ریسرچ پرپوزل، اس ریسرچ اسٹڈی کے لیے ریلیونٹ لگے، تو آپ ان میں سے کوئی بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں، یا نمبر آف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے انٹرنل ویلیڈیٹی یا کریڈیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز کی ہے۔ فار ایگزامپل پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اڈاپٹ ویل اسٹیبلشڈ ریسرچ میتھڈس، یعنی آپ ایسے ریسرچ میتھڈس، ایسے ریسرچ ڈیزائنز، ایسی ٹیکنیکس یوز کریں جو پہلے سے ویل اسٹیبلشڈ ہوں، تو اس سے آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے ریسرچ پرپوزل میں کلیئرلی یہ بتائیں کہ آپ نے کون سے ریسرچ میتھڈس یوز کیے ہیں، جیسے انٹرویو میتھڈ جو ہے یا ڈاکومنٹ انالیسز میتھڈ جو ہے، اسی طرح جو انالیسز کے لیے ابھی ریفلیکسو تھیمیٹک انالیسز جس کی بات آپ سے کی، تو یہ ویل اسٹیبلشڈ ریسرچ میتھڈز ہیں، پاپولر ہیں، فیملیئر، بہت سے ریسرچرز جو ہیں اس سے ان میتھڈ سے فیملیئر ہیں۔ تو جب یہ آپ کی ریسرچ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انہانس کر دیتے ہیں جب آپ ان میتھڈس کو یوز کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جن پارٹیسپینٹس کو انٹرویو کرنا جا رہے ہیں یا آبزرو کرنے جا رہے ہیں ان کے کلچر سے ارلی ایکوینٹنس جو ہے وہ لیں۔ یہ کیسے ہے کہ آپ جو ہے ڈیٹا کلیکشن سے پہلے پارٹیسپینٹ سے ملیں، پارٹیسپینٹس کے کلچر کو آبزرو کریں کچھ پیریڈ کے لیے۔ جب آپ کو پہلے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان کے کلچر سے، تو پھر آپ کے لیے جو انٹرویوز کنڈکٹ کرنے یا آبزرویشن کنڈکٹ کرنی جو ہے وہ آسان ہوگی، اور اس سے آپ کی جو آسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ آپ ویلڈ قسم کی فائنڈنگز جو ہیں وہ جنریٹ کر پائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ سیمپلنگ ٹیکنیک جو ہے جو ریسرچ پارٹیسپینٹس کو سلیکٹ کرنے کے لیے یوز کریں وہ ان بائس، یعنی آپ کی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ جو ہے اس میں انوالو نہ ہو، بلکہ وہ ریسرچ کے پرپس کو ایڈریس کرنے کے لیے دی موسٹ سوٹیبل انفارمیشن رچ پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے آپ کی ریسرچ کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو انہانس کر دیتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کی ریسرچ زیادہ ٹرسٹ وردی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے ریسرچ پرپوزل میں کلیئرلی بتائیں کہ کریڈیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے آپ ان بائسڈ سیمپلنگ جو ہے وہ یوز کریں گے۔ کریڈیبلٹی انہانس کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ میتھڈولوجیکل ٹرائنگولیشن فار ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسز کریں۔ میتھڈولوجیکل ٹرائنگولیشن یا ٹرائنگولیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ملٹیپل میتھڈ یوز کریں ایک ہی قسم کی انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے آپ ڈیٹا مثلاً ٹیچرز کی ٹیچنگ سٹائل پہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو
ٹیچر سے انٹرویوز کے ذریعے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد اسٹوڈنٹ سے بھی ٹیچنگ سٹائل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ انٹرویوز کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرویوز کے علاوہ آپ آبزرویشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کر لیں، تاکہ اس طرح سے ٹرائنگولیٹ کرنے کا نام، جو ڈیٹا کلیکشن کا جو میتھڈز ہیں ان کو ٹرائنگولیٹ کرنے سے بھی آپ کی ریسرچ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں یا جو ڈاکومنٹ آپ اینالائز کر رہے ہیں وہ وائڈ رینج ہو، یعنی آپ سنگل کیس یا لمیٹڈ نمبر آف کیسز سے جو ہے انفارمیشن اگر کولیکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انفارمیشن کریڈیبل نہ ہو۔ آپ کو ملٹیپل جب انفارمیشن اور ملٹیپل ڈاکومنٹس یوز کریں گے، وائڈ رینج آف پارٹیسپینٹ اور ڈاکومنٹس جب آپ یوز کریں گے اپنی ریسرچ میں، تو آپ کی ریسرچ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ریسرچ سائٹس ہیں ان کو اگر آپ ٹرائنگولیٹ کرتے ہیں، یعنی آپ ریلائی نہ کریں کسی ایک ریسرچ سائٹ پر، بلکہ ملٹیپل ریسرچ سائٹس یوز کریں اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے میں۔ اچھا، پارٹیسپینٹس میں آنیسٹی جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے آپ پارٹیسپینٹس کو اپرچونٹیز دے سکتے ہیں کہ وہ ریفیوز کریں کہ آپ کی ریسرچ اسٹڈی میں وہ پارٹیسپینٹ، جیسے کہ ایتھیکل گائیڈ لائنس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ پارٹیسپینٹ کو کورس کر کے، یعنی انہیں فورس کر کے ڈیٹا جو ہے ان سے جب لیں گے تو پاسبلٹی ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ آپ کو آنیسٹ ڈیٹا نہ دیں، تو اس لیے والنٹیرلی انشور کریں کہ وہ والنٹیرلی پارٹیسپیٹ کریں آپ کی ریسرچ میں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ پارٹیسپینٹس کے ساتھ ریپو ڈیولپ کریں۔ ریپو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ یوں کریں کہ پارٹیسپینٹس کے ساتھ شروع میں ہی سیشن کے جو بھی انٹرویو کا سیشن ہے، آبزرویشن کا تو ان کے کا سیشن ہے، تو شروع میں ہی پارٹیسپینٹس کو انکریج کریں کہ وہ آپ کے ساتھ فرینک ہو سکیں۔ سیورل ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں تاکہ پارٹیسپینٹس کے ساتھ پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ فرینک ہوں اور وہ آپ کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں فرینکلی اپنے ویوز کو۔ انٹرویو کے دوران آپ کو چاہیے کہ آپ ایٹریٹیولی کویشچننگ کریں تاکہ پارٹیسپینٹس کے اگر کہیں کوئی ڈیلیبریٹ لائز ہیں تو وہ آپ انکور کر سکیں۔ کوشش یہ نہ کریں کہ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیلڈ آنسر ہی نہ دے رہا ہو، تو ڈیٹیلڈ رسپانسز یا آنسرز لینے کے لیے آپ کو سفیشینٹ پروبس جو ہیں وہ یوز کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا رسپونڈنٹ جو ہے، آپ کا جو پارٹیسپینٹ ہے، وہ ڈیٹیل جو ہے آپ کو آنسرز دے آپ کے کوشچنز کے۔ تو یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں جو اب تک بتائی ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ یوز کر کے اپنی ریسرچ کو کریڈیبل کر سکتے ہیں، یا کوانٹیٹیو ٹرم کے حوالے سے آپ اپنی ریسرچ کو انٹرنلی ویلڈ بنا سکتے ہیں۔ اسٹریٹجیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اسٹریٹجیز کہہ لیں، ٹیکنیکس کہہ لیں، جو کریڈیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں کسی بھی کوالیٹیٹیو ریسرچ میں۔ تو ایک ہے یہ کہ آپ جب انالیسز کر رہے ہوں تو نیگیٹو کیس انالیسز کریں۔ نیگیٹو کیس انالیسز کیا ہے کہ جب آپ انالیسز کمپلیٹ کر چکے ہیں یا انیشل انالیسز کیا ہے اور کوئی تھیوری آپ نے یا اس سے کوئی کلیم جو ہے وہ آپ نے ڈیولپ کر لیا ہے، تو اب اگر آپ اپنے اس کلیم کو کسی ایسے کیس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جو کنفرم نہیں کرتا اس کلیم کو، یعنی اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتا، اس کے نیگیٹو ہوتا ہے، تو آپ اس کا انالیسز کریں اور اپنے جو کلیم ہیں ان کو موڈیفائی کریں اس طرح سے کہ وہ نیگیٹو کیس کو بھی انکارپوریٹ کر لے یا
ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈی بریفنگ سیشن جو ہیں اب ریسرچر اور اپنا جو اس کا سپروائزر ہے اس کے درمیان فریکوینٹ جو ہے ڈی بریفنگ سیشنز رکھیں. یعنی ریسرچر جو ہے اپنے تو سپروائزر جو ہے اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ جو پریلیمنری اس کی فائنڈنگز ہیں، یعنی شروع میں ابھی انیشل اس نے انالیسس کیا ہے، تو وہ ان فائنڈنگز کو اپنے کلیمز کو اپنے سپروائزر کے ساتھ شیئر کرے، اور ان سپروائزری میٹنگز میں جہاں پر جو فریکوینٹ ڈسکشنز کے ذریعے سے ان کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے، ریفائن کیا جا سکتا ہے، اور ان کو فردر ڈیٹا اور اس سے کیے جانے میں کلیمز جو ہیں ان کے درمیان کانگروئنسی کو فردر انہانس کیا جا سکتا ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو کوالٹیٹیو ریسرچ کا پروجیکٹ ہے اسے پیئرز جو ہیں وہ اسکروٹینائز کریں. اگر پیئر اسکروٹینائز کریں یعنی ان کے ساتھ وہ آپ کے ریسرچ پروجیکٹ کو کریٹیکلی اینالائز کریں. پیئر اسکروٹنی جو ہے اس سے بھی جو کریڈیبلٹی ہے ہماری فائنڈنگز کی یا ہماری ریسرچ کی وہ انشور ہو جاتی ہے، انہانس ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنی ریفلیکٹیو کمنٹری جو ہے وہ بھی کہیں ڈاکومنٹ کریں. جو آپ کی جو انیشل امپریشن آف ڈیٹا تھے یا جو آپ نے انیشل جو تھیوریز جنریٹ کی تھی ان پہ اگر آپ ریفلیکٹیو کمنٹری جو ہے وہ ریکارڈ کریں، انہیں یعنی ڈاکومنٹ کریں، تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ وے ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو اپنی ریسرچ کی کریڈیبلٹی کو فردر انہانس کر سکتے ہیں اس طرح سے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائنل جو تھیوریز جو آپ نے ڈیولپ کی ہیں آپ ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اپنی انیشل جو امپریشنز تھے، اور اس طرح سے ان کے کمپیریزن سے کوئی فائنل آپ جو کنکلوژنز جو ہیں وہ ڈرا کرتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ وے یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل انفارمیشن جو ہے وہ فنامنن کے حوالے سے جو آپ نے اس ریسرچ میں اسٹڈی کی ہے اس کو بھی اپنی اسٹڈی کا حصہ بنائیں. یوزلی ہم میتھڈالوجی سیکشن میں اس چیز کو شامل کرتے ہیں، تو اگر اس کو شامل کیا جائے تو اس سے بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے، اور ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو فائنڈنگز جو ہیں وہ کس طرح سے ہماری پرسنل اور پروفیشنل انفارمیشن کے ساتھ میچ کرتی ہیں. ٹرانسپیرنسی کیا ہے کہ آپ کلیئرلی وہ اور ٹرانسپیرنٹلی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو کلیمز ہیں ان کلیمز میں کہاں پر آپ کی جو آپ کی پروفیشنل یا پرسنل جو بلیفز ہوں پاسبلی ہو سکتے ہیں انہوں نے انفلوئنس کیا ہو آپ کی ان فائنڈنگز کو. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ممبر چیکنگ کا طریقہ یوز کریں. وہ یہ ہے کہ آپ انٹرویو ٹرانسکرائب آپ نے کیے ہیں یا آپ نے جو فائنل رپورٹ لکھی ہے تھیسس کی فارم میں یا ریسرچ آرٹیکل کے فارم میں وہ اپنے پارٹیسپینٹ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چیز پہ ایگری کریں کہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ ایگری کرتے ہیں اس سے جو آپ نے ڈیٹے کو ایکوریٹلی یا ان کے ویوز کو آپ نے ایکوریٹلی انکارپوریٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اسی طرح وہ یہ بھی انشور کر سکتے ہیں کہ جو انالیسس جو ہے آپ نے کیا ہے کہ کیا واقعی وہ ویلڈ ہے یا کیا اس سے میچ کرتا ہے جو انہوں نے اپنے انٹرویوز میں ویوز ایکسپریس کیے تھے، یہ ان کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جو فینامینن ایکسپلور کر رہے ہیں اس کی تھک ڈسکرپشن دیں. یعنی تھک ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ آپ رچ انفارمیشن جو ہے وہ یوز کریں اور
رچ انفارمیشن کے ذریعے سے اپنے پارٹیسپینٹس کے فار ایگزامپل اگر کانٹیکس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو آپ اس کے حوالے سے انف ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں اور ان کے کانٹیکس کو کلیئرلی جو ہے وہ آپ اور ویوڈلی جو ہے وہ ڈسکرائب کریں. اسی طرح جو پارٹیسپینٹس کے جو ویوز ہیں ان کو بھی تھکلی ڈسکرائب کریں تاکہ پارٹیسپینٹ. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کی فائنڈنگس جو ہیں وہ ان کو کمپیئر کریں پریویس ریسرچ فائنڈنگس کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے میچ کرتی ہیں ان فائنڈنگس کے ساتھ، یا آپ کی ریسرچ کی فائنڈنگز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈفر کر رہی ہیں یا کس طرح سے یہ سملر ہیں ان فائنڈنگز کے ساتھ جو پریویس ریسرچ نے بتائی ہیں. تو یہ سارے طریقے تھے کہ جن کو یوز کر کے آپ اپنی کوالیٹیٹیو ریسرچ اسٹڈی کی کریڈیبلٹی کو انہانس کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ کسی ایک اسٹڈی میں یہ ساری کی ساری ہی ٹیکنیکس جو ہیں یا یہ ساری کی ساری اسٹریٹجیز جو ہیں یہ یوز کی جائیں، ضروری نہیں ہے. آپ کو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بھی یوز کریں تو وہ بھی آپ کی اسٹڈی کو انہانس کی کریڈیبلٹی کو انہانس کر دیں گی. نیکسٹ ہے جی کنفرمیبلٹی. کنفرمیبلٹی ایکویولنٹ ٹرم ہے آبجیکٹیوٹی کی. جس طرح سے کوانٹیٹیو ریسرچ میں آبجیکٹیوٹی کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، کوالیٹیٹیو ریسرچ میں کنفرمیبلٹی کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. وہ اسٹریٹجیز جو انشور کرتے اسٹریٹجیز یا ٹیکنیک جو انشور کرتی ہیں کہ ایک ریسرچ جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے یا کنفرمیبل ہے. ہم پہلا اس کے لیے اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ڈسکس کریں جو پریلیمنری تھیوریز تھیں دیٹ ultimately were not borne out by the data. آپ کی جو پریلیمنری تھیوریز تھیں جو بعد میں ڈیٹا سے نہیں. دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ میتھڈولوجیکل ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیں، یعنی آپ کے میتھڈولوجیکل ڈسکرپشن سے جو ریڈر ہے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس ریسرچر کی کہاں تک سبجیکٹیوٹی جو ہے اس نے انفلوئنس کیا ہوگا اس کی ریسرچ کو، اور وہ اس کی ریسرچ کی جو آبجیکٹیوٹی ہے یا کنفرمیبلٹی ہے اس کو بھی اسی سے ڈیمانسٹریٹ کیا جا سکتا ہے کہ کون سے میتھڈز اور کس طرح سے اپلائی کیے گئے، جس سے اور کون سے پروسیجرز تھے جو یوز کیے گئے جنہوں نے انشور کیا کہ جو ریسرچ فائنڈنگز ہیں وہ کنفرمیبل ہوں. ایک اور ٹیکنیک جو ہے وہ یہ سجیسٹ کی جاتی ہے کہ ریسرچر جو ہیں وہ آڈٹ ٹریل جو ہے وہ ڈیولپ کریں. وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے کلیئرلی یہ ڈاکومنٹ کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جیسے جیسے آپ نے ڈیٹا اینالائز کیا ہے، تو اس کو بعد میں جو آڈٹ کرنے والے ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ آپ نے کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، کس قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور کس طرح سے ڈیٹا اینالائز کیا ہے، تو وہ کلیئرلی اس چیز کو دیکھ سکیں. یعنی جو فیوچر کا کوئی آبزرورز ہیں وہ ٹریس کر سکیں کہ جو آپ کی ریسرچ نے جو پاتھ اپنایا ہے، جس پاتھ پہ چل کے یہ فائنڈنگز یا کلیمز جو ہیں آپ نے کیے ہیں اس ریسرچ سے، وہ کلیئرلی دیکھ سکے کہ کیا ڈیٹا تھا اور اس سے کس طرح سے انالائز کیا گیا اور کس طرح سے اس سے کلیمز کیے گئے. نیکسٹ ڈیپینڈیبلٹی ہے جو ایکویولنٹ ہے کوانٹیٹیو ریسرچ میں ریلائبلٹی کا. یعنی ریلائبلٹی میں جس طرح سے کوانٹیٹیو ریسرچ کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح ڈیپینڈیبلٹی جو ہے وہ کوالٹیٹیو ریسرچ کی ایکویولنٹ ٹرم ہے. تو ڈیپینڈیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے کیا ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں؟ ایک یہ سجیسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ریسرچ ڈیزائن جو ہے اپنا وہ ڈسکرائب کریں
پھر اس کے ساتھ ریسرچ ڈیزائن کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کیا ہے اس کو ڈسکرائب کریں. یہ ویوڈلی بتایا جاتا ہے کہ وہ ریسرچ ڈیزائن آپ کا کیا تھا، آپ کا ڈیٹا کلیکشن میتھڈ، ڈیٹا انالیسز میتھڈ، اور کون کون سے پروسیجرز آپ نے یوز کیے ہیں. تو ان سب کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کر دیتے ہیں. یہ سارے پروسیسز جو ہیں ان کو آپ پروسیسز سے مراد وہی پروسیجرز ہیں ڈیٹا کلیکشن میتھڈ کے جو آپ نے یوز کیے ہیں اور جو آپ نے ڈیٹا انالیسز میتھڈز یوز کیے ہیں. تو اس دوران جو بھی پروسیسز ہیں ان کو آپ کلیئرلی رپورٹ کریں، اس سے یہ ہوگا اور یہ ڈیٹیل میں ہونے چاہیے تاکہ جو فیوچر کے ریسرچرز ہیں اگر آپ کی اسٹڈی کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہوں تو وہ ریپیٹ کر سکیں. سیم ریزلٹ پاسبل تو نہیں ہے کہ اس سے انہیں کیونکہ کانٹیکسٹ کا ڈفرنس آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی اسٹڈی کو ریپلیکیٹ کر سکیں. آپ کی اسٹڈی کو میں جو پروسیجرز کی ڈسکرپشن ہے وہ اتنی کلیئر ہو، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہو کہ وہ آپ کی اسٹڈی کو ریپیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کی بھی ویلیویشن اس میں دیں. ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے، ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ آپ ویلیویشن اپنی دیں کہ آپ کے کا جو پروسیس آف انکوائری تھا، یعنی جو پروسیسز آپ نے یوز کیے ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انالیسز میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا ویلیویشن ہے کہ وہ کس حد تک افیکٹو رہے ہیں آپ کے اس ریسرچ پرپز کو یا ایڈریس کرنے میں، یا ریسرچ کوشچن جو آپ نے فارمولیٹ کیے ہوئے تھے ان کو ایڈریس کرنے میں وہ کس حد تک ہیلپ فل رہے ہیں، کس حد تک افیکٹو رہے ہیں. اس طرح سے آپ ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ جو آپ کنڈکٹ کریں گے کس طرح سے ٹرسٹ وردی ہے. اب ٹرسٹ وردی میں جو اس کے 4 ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہیں میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں، اور ان اسپیکٹس کو انہانس کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان میں سے ضروری نہیں کہ ہر اسٹڈی میں یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ اپلائی کی جا سکتی ہوں. مثلا میں اس کو اس طرح سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کا ڈیٹا کلیکشن کا میتھڈ صرف ایک ہی تھا تو آپ ٹرائنگولیشن کو کسی طرح بھی ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکتے کہ کریڈیبلٹی کے لیے آپ نے جو ڈیٹا کریڈیبلٹی انہانس کرنے کے لیے آپ نے ٹرائنگولیشن کی ٹیکنیک یوز کی ہے. تو یہ ایک وے ہے، لیکن آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ ملٹیپل ٹیکنیکس یوز کریں اور اپنے ریسرچ پرپوزل میں کلیئرلی یہ بتائیں کہ ان 4 ڈفرینٹ اسپیکٹس کو کے ذریعے سے ٹرسٹ وردینس کو انہانس کرنے کے لیے آپ کون سی ٹیکنیکس یوز کریں گے. یہ سب فیوچر کی بات ہوگی، ابھی آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس لیے آپ کلیئرلی یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کون سی ٹیکنیک آپ یوز کریں گے تو جو آپ کی ریسرچ کو ٹرسٹ وردی بنا دے گی. نیکسٹ جو اسپیکٹ ہے یا ٹرم ہے جو ٹرسٹ وردینس کا پارٹ ہے وہ ہے ٹرانسفرابیلٹی. ٹرانسفرابیلٹی کیا ہے؟ یہ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو کوانٹیٹیو میں یوز کی جاتی ہے اس کا ایکویولنٹ ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ میں. اس کو انشور کرنے کے 2 طریقے ہیں سجیسٹ کیے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ provide sufficient contextual information about the field work sites to enable the reader to understand the transferability of the finding. اس کے لیے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، تھوڑا سا کمپلیکس آئیڈیا ہے کہ جس ریسرچ سائٹ پہ یہ ریسرچ کنڈکٹ کی جا رہی ہے، آپ اس ریسرچ سائٹ کے بارے میں سفیشینٹ کانٹیکسچل انفارمیشن پرووائڈ کر دیں اپنی اسٹڈی. اس سے یہ ہوگا کہ جب ریسرچر کی جو اسٹڈی جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کی فائنڈنگز کی دوسری جگہ پر ٹرانسفرابیلٹی جو ہے، یعنی ان فائنڈنگز کو کیا ہم جنرلائز کر سکتے ہیں دوسرے کانٹیکسٹ پہ، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم نے سفیشینٹ کانٹیکچل انفارمیشن دی ہوگی
تو ریڈر جو ہے اگر وہ دیکھے کہ یہ جو کانٹیکس ہے یہ بالکل سملر ہے اس نئے کانٹیکس میں جس میں وہ اس ریسرچ کی فائنڈنگز جو ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو اگر یہ سملیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ اس ریسرچ کی فائنڈنگز جو ہیں وہ ٹرانسفریبل ہوں گی، یعنی ایکسٹرنلی ویلڈ ہوں گی، یعنی وہ ان ریسرچ فائنڈنگز کو جنرلائز کر سکتا ہے، اپلائی کر سکتا ہے اپنے اس کانٹیکس میں جہاں پر وہ اسے یوز کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھک ڈسکرپشن آف دا فینامینن جو ہے وہ سفیشینٹلی پرووائڈ کریں۔ یہ انفارمیشن وہ جو فینامینن ہے اس کی تھک ڈسکرپشن سے مراد یہی ہے کہ آپ ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں فینامینن کو ڈسکرائب کریں۔ سپرفیشل ڈسکرپشن جو ہے وہ نہیں ریکوائرڈ ہوتی، کہ تھک ڈسکرپشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، جس سے یہ انشور ہو جاتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی کی جو ٹرانسفریبلٹی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریفرنسز کی۔ لاسٹ سیکشن آپ کا ریفرنسز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جس میں آپ ان ساری اسٹڈیز جو آپ نے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے میں یا رائٹ اپ کے دوران آپ نے کنسلٹ کی ہیں، اور جن کو آپ نے اپنی ٹیکسٹ میں سائٹ کیا ہے، تو ان اسٹڈیز کا فل ریفرنس جو ہے وہ آپ ریفرنسز کے سیکشن میں کلیئرلی لکھتے ہیں۔ ریفرنس لسٹ کریٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور کئی ڈیفرنٹ سٹائلز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ کہتے ہیں کہ مور دین 5000 جو ہیں وہ اس وقت ریفرنسنگ سٹائلز موجود ہیں، لیکن پاکستانی یونیورسٹیز میں، پاکستانی ڈپارٹمنٹس میں زیادہ تر APA 6 جو ہے، APA دا پبلیکیشن مینول آف دا امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا جو 6th ایڈیشن ہے اسی کو یوز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سٹینڈرڈائزڈ میتھڈ ہے جو رائٹرز کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس نے سورسز کو جو اس نے اپنا جو ایکیڈیمک ورک ہے اس کی رائٹنگ میں جو کنسلٹ کیے ہیں ان کو کس طرح سے فارمیٹ کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ایک پرٹیکولر ریفرنسنگ سٹائل یوز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریسرچر جو ریڈر ہوتا ہے ہمارے ورک کا، وہ لوکیٹ کر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہ کون کون سے سورسز جو ہیں ہم نے کنسلٹ کیے تھے اس ایکیڈیمک ورک کو لکھنے میں، جو ہم نے سورسز کنسلٹ کیے تھے۔ اب اگر وہ ان کو لوکیٹ کرنا چاہتا ہے، ریڈر اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کون سے ریفرنسز ہیں اور یہ کہاں پر پبلش ہوئے ہیں، یا ان کا ٹائٹل کیا تھا، یہ کون سے آتھرز تھے، تو وہ اس کو کلیئرلی دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے ہمیں یہ ڈیمانسٹریٹ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم نے ریلیونٹ لٹریچر جو اس ٹاپک پہ موجود تھا اس کو کنسلٹ کیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پہ تھیسس رائٹرز کے لیے یا ڈیزرٹیشن رائٹرز کے لیے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کریں کہ انہوں نے ریلیونٹ لٹریچر کو کنسلٹ کیا ہے، ریلیونٹ لٹریچر کو پڑھا ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے انہیں، تو وہ اس چیز کو ڈیمانسٹریٹ کرنے میں انہیں، جیسے کہ جب وہ لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو اس سے ڈیمانسٹریٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ریلیونٹ لٹریچر جو ہے وہ اس کو کنسلٹ کیا ہے۔ اور اب اگر انہوں نے اس کا پراپر ریفرنس نہیں دیا تو یہ کسی طرح بھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ جو بھی انہوں نے رائٹ اپ کیا لٹریچر ریویو، یہ کہاں سے آیا ہے اور کون سے پرٹیکولر لٹریچر یا اسٹڈی سے یہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے یا کنسلٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی
रेफरेंसिंग स्टाइल यूज करते हैं तो हम कंसिस्टेंट होते हैं, यानी हम एक ही तरह से लिटरेचर रिव्यू अगर कर रहे हैं तो हम ऑथर, और जैसे इस एपीए में यूज किया जाता है इंटेक्स साइटेशन के लिए ऑथर और ईयर जो है वो यूज किया जाता है, तो ये कंसिस्टेंट होगा थ्रू आउट द वर्क। और उसके बाद जो लिस्ट है वो भी जनरेट हुई है तो उससे भी हमें क्लियरली पता चल जाता है, और उसके लिखने के रेफरेंस लिस्ट के कंस्ट्रक्ट करने के अंदाज से ही हमें कंसिस्टेंट अगर एक जैसा ही यूज किया जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये बुक है या ये आर्टिकल है या ये वेबसाइट है या ये कोई थीसिस कंसल्ट किया गया। तो ये कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखने के लिए में भी हमें मदद देता है। दूसरा, जो अगर हम एक ही अगर एपीए स्टाइल फॉर एग्जांपल 6 जो है इसी को यूज करें तो इससे क्या हो जाता है कि हमने बाकायदा रेफरेंसिंग दी हुई है, प्रॉपर रेफरेंसिंग दी हुई है, तो हमारे वर्क की क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम ये ना करें तो क्या होगा कि लोग जो हैं वो हमारे वर्क को, अगर हमने किसी और का वर्क जो है वो पैराफ्रेज करके रख दिया है और हमने उसको प्रॉपरली साइट नहीं किया किसी रेफरेंसिंग स्टाइल से, तो वो हमें ब्लेम कर सकते हैं कि ये प्लेजराइज्ड वर्क है, ये व्यूज तो किसी और रिसर्चर ने एक्सप्रेस किए थे या ये तो फाइंडिंग्स किसी और रिसर्च की हैं। तो इस तरह से एपीए जो है या कोई भी रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो हमें प्लेजरिज्म के जो ब्लेम्स हैं बाद में उससे भी प्रोटेक्ट कर सकता है। मैंने कवर कर दिए सारे जितने भी एक रिसर्च प्रपोजल, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल के जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और फिर उन सेक्शंस के अंदर जो सब कंपोनेंट्स के साथ फर्दर डील किया जाता है वो मैंने सारे जो हैं क्लियरली डिस्क्राइब कर दिए हैं। I hope you will use this video lecture for the development of your qualitative research proposal.